मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। 2 हिजरी में 17 रमज़ान में ग़ज़वा बदर का वाक़या हुआ, जिसमें 313 का मुकाबला हुआ 1000 के लश्कर के साथ, और अल्लाह ने 313 को 1000 पर गालिब किया, और उन 1000 में 70 बड़े बड़े काफिरों के सरदार मारे गए थे। बहुत बड़ी ज़िल्लत थी, बहुत बड़ी शिकस्त थी। और उस ग़ज़वा बदर में अल्लाह ने मोमिनीन से वादा भी किया था, क्योंकि मुसलमान बहुत कमज़ोर थे। इंसान ज़ाहिरी असबाब से उसको तसल्ली होती है, तो अल्लाह ने ईमान वालों से वादा किया था कि मैं तुम्हारी 3000 फरिश्तों के ज़रिए मदद करूंगा, जिनके मखसूस लिबास होंगे। यानी मखसूस लिबास असल में इसकी अलामत था कि ये स्पेशल तुम्हारी मदद ही के लिए उतरे हैं, क्योंकि अक्सर जो लड़ने वाले फ़ौजी होते हैं उनकी मखसूस ड्रेसिंग होती है, मखसूस वर्दी होती है उनकी। और फिर अल्लाह ने इस तादाद को बढ़ा दिया कि अगर तुम मुकम्मल इताअत करोगे, तक़वा इख्तियार करोगे, तो 3000 के बजाय मैं 5000 फरिश्ते नाजिल करूँगा। और वो नाजिल हुए। बाज़ सहाबा ने अपनी आंखों से देखे भी, हदीस में इसका तज़किरा मिलता है। तो इसमें मुसलमानों को गलबा हुआ, तो मुशरिकीन मक्का ये जो ज़िल्लत हुई थी इसके इंतकाम लेना चाहते थे, और हज़रत अबू सुफियान और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इनकी क़यादत में इन्होंने एक लश्कर तश्कील दिया कि हम मदीना पे चढ़ाई करते हैं और मदीना को सफ़ा हस्ती से हम मिटा देंगे। और बिल आखिर उन्होंने 3 हिजरी में शव्वाल के दरमियान में, यानी अगले साल, तकरीबन 1 साल गुज़रा था, वो मदीना में आए चढ़ाई के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया कि हम मदीना के अंदर रह के लड़ें या मदीना के बाहर जाके लड़ें। तो जो बड़े बुज़ुर्ग सहाबा थे, ख़ुद नबी का अपना मशवरा भी ये था कि हम मदीना के अंदर रह के लड़ते हैं, इसमें हम दिफा कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि दुश्मन ताकतवर है, हम एक्सपोज हो जाएंगे, बिल्कुल नुमाया हो जाएंगे, तो इसमें हमारी शिकस्त का अंदेशा ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा सहाबा ने मशवरा ये दिया, बाहर निकल के लड़ेंगे। तो आपने भी फिर इरादा कर लिया कि हम बाहर जाके ही लड़ेंगे। तो उधर से कुफार का लश्कर था 3000, और इधर 1000 मुसलमान थे जो लड़ाई के लिए निकले, जिनमें अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलोल, जो मुनाफिकीन का सरदार था, वो पहले ही पसो पेश से काम ले रहा था कि ये क्या 1000 अफराद 3000 से कहाँ लड़ेंगे, ये तो और बाहर निकल के लड़ रहे हैं, तो मरवाने वाली बातें हो रही हैं। और आगे अल्लाह ने अगले रुकू में उसके उन मुनाफिकीन के अल्फाज भी ज़िक्र किए हैं, लौ नअलमु क़िताल लत्तबअनाकुम, हम अगर इसको जिहाद समझते, क़िताल समझते, तो हम जाते। ये तो ख़ुदकुशी है, कोई लड़ाई थोड़ी है। तो इस किस्म की फजूल बातें करता रहा वो। निकल तो गया, मजबूरी थी, क्योंकि ताने पड़ते लोगों के कि भाई जब कौम को ज़रूरत हुई है लड़ने की, तुम पीछे बैठे हुए हो। तो निकल तो गया वो अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलोल, मगर बातें, सारे रास्ते बातें बनाता रहा बैठ के। तो कुरान ने अगले रुकू में इसका भी तज़किरा किया है। तो उस कमबख्त ने क्या किया, जाके इतनी बातें करता रहा है कि ऐन मैदान जंग से फिर 300 अफराद को वापस ले आया वो। उसकी बातों में आ गए वो 300 आदमी। तो 1000 में से 700 अफराद रह गए। आपको पता है, जब लड़ाई भी सख्त हो और इस किस्म की नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग मौजूद हों, और साथ साथ वो हौसले पस्त कर रहे हों, तो बहुत से बुलंद हौसलों वालों के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। यानी इस मौके पे तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बजाय नेगेटिविटी फैलाने की और ये बातें कि ये क्या हो रहा है, ये तो लड़ाई थोड़ी है, हम तो लड़ नहीं सकते, ये तो मदीना के अंदर रह के लड़ना था, बाहर क्यों आ गए, ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं हो रहा, और अंदर रह के हम दिफा ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। इस तरह की बातें वो करने लगा। तो 300 अफराद, जिनमें कुछ मुनाफिक थे, कुछ मुखलिस लोग भी थे, उसकी बातों में आ गए और वो वापस चले गए। जब वो वापस गए हैं तो जो 700 बाकी रह गए थे, उनके हौसले भी पस्त होने लगे। उनमें 2 कबीले थे, बनु सलमा, और एक और कबीले का नाम था बनु हारिसा। तो ये 2 कबीलों का भी जो है ना ईमान डगमगाने लगा। इन्होंने भी इरादा किया, भाई ये हमारे मशवरे पर अमल नहीं किया गया, हम लड़ाई के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ये बाहर निकल के लड़ना तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं हो रहा। तो इनके भी हौसले पस्त होने लगे। लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह इनका दोस्त था, ये मुखलिस जमातें थीं, तो अल्लाह ने इनके दिलों को थाम लिया और शैतान के वसवसों से इनको बचा लिया। और अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलोल के जो फितना था उससे अल्लाह ने इनको बचा के इनके दिलों को मजबूत कर लिया। शुरू में इनका इरादा हुआ कि हम भी वापस चलते हैं, लेकिन जब इनके दिलों को अल्लाह ने थाम लिया, इनको अच्छे अमल की तौफीक दी, तो इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, और ये हो नहीं सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मैदान में इस तरह से छोड़ के चले जाएं। तो अगर ये वापस चले जाते तो और नुकसान होता। बहरहाल ये वहीं ठहर गए। तो 700 अफराद वहाँ ठहर गए और 300 वापस चले गए।
تو اس پھر 700 افراد میں سے ایک گھاٹی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جاتی ہے تو دشمن واپس جا کے اس گھاٹی سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے ہماری پشت کی طرف سے. تو اس گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے 50 تیر انداز وہاں اپنے بٹھا دیے کہ بھئی دشمن کو یہاں سے آنے نہ دینا, اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں یہ علاقہ, یہ گھاٹی تم نے چھوڑنی نہیں. آج بھی وہ گھاٹی مدینہ میں موجود ہے, لوگ زیارت کرتے ہیں اس کی. لیکن کیا ہوا کہ جنگ میں فتح ہوئی, مسلمانوں کو مال غنیمت لوگ جمع کرنے لگے. تو عبداللہ بن جبیر کے بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اب تو جنگ میں فتح ہو گئی ہے, لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, چلو ہم بھی چل کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا, بھئی ابھی نبی نے حکم, میں آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں, جب تک نبی حکم نہیں دیں گے میں نہیں یہاں سے جگہ چھوڑوں گا. انہوں نے کہا بھئی نبی کا حکم تو وہ لڑائی کے لیے تھا, اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے. پھر بہرحال انہوں نے امیر کی بات نہ مانی, اور یہ اجتہادی خطا ہوئی ان صحابہ سے, یہ سوچ کے کہ بھئی یہ تو جنگ کی حد تک تھا نا, ابھی تو جنگ ختم ہو گئی ہے, اور یہ بالآخر وہ گھاٹی چھوڑ کے چلے گئے. جب خالد ابن ولید نے دیکھا کہ یہ گھاٹی میں تو تھوڑے سے افراد ہیں, یعنی انہوں نے واپس پلٹ کے ارادہ کیا اس گھاٹی میں آنے کا, دیکھا چند افراد ٹھہرے ہوئے ہیں, تو وہ چند افراد اتنی بڑی فوج کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے تھے. انہوں نے ان چند کو شہید کیا اور پچھلی جانب سے صحابہ کرام پہ حملہ کیا, جس سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. اور 70 افراد جو بڑے بڑے صحابہ تھے, جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 افراد شہید ہو گئے. تو پھر جب یہ شہید ہوئے ہیں تو جنگ بالکل ہی پاسا ہی پلٹ گیا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا, اور یہ خبر بھی پھر افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. اس سے اور زیادہ صحابہ کے حوصلے پست ہوئے, بعض لوگوں نے تو تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا. تو یہ پورا یہ جو ہے, یہ آگے جتنے 2-3 رکوع ہمارے چلیں گے اس میں یہ جب تک آپ کے سامنے پورا واقعہ نہیں ہوگا یہ رکوع سمجھ میں آئیں گے نہیں آپ کے. پھر شکست ہوئی, اور پھر منافق جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا. اچھا, جب یہ شکست ہوئی ہے تو صحابہ کرام میں بہت سوں کے میدان, یعنی جنگ کے میدان سے قدم اکھڑ گئے, اور وہ راہ فرار انہوں نے اختیار کی. لیکن ایک جگہ جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا, زخموں سے چور تھے. تو خالد بن ولید نے سوچا, حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے سوچا اب یہ زخموں سے چور ہیں تو میں دوبارہ پلٹ کے ان پہ حملہ کرتا ہوں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. تو منافقین نے آ کے ان کو ڈرانا شروع کر دیا, ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا, کہ منافقین نے آ کے کہا کہ بھئی اب تو یہ دوبارہ لشکر جمع ہو رہا ہے تو اب تو ڈرو, اب تو, اور ابھی تو تم زخموں سے چور ہو, اس وقت صحیح تھے تو شکست ہو گئی, اب تو بالکل ہی قلع کما ہو جائے گا. لیکن صحابہ کرام نے ہمت کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حوصلے پس جو بلند کیے, اور ان کو ہمت دلائی کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو, تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو. تو صحابہ نے دوبارہ ہمت کی, اور جب وہ دوبارہ کھڑے ہوئے تو خالد بن ولید خوفزدہ ہو گئے کہ بھئی یہ تو شکست کھانے کے بعد بھی ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے ہیں, اور اتنے زخموں سے چور ہو کے بھی دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جو ہمیں وقتی طور پر فتح ملی ہے کہیں یہ دوبارہ شکست میں تبدیل نہ ہو جائے. اور ان کے حوصلوں کو دیکھ کر وہ وہاں سے فرار ہو گئے. تو اللہ نے پھر صحابہ کی تعریف کی, بتایا کہ تم سے امیر کی نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے, اور پھر اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کیا, اور تمہاری یہ فضیلت ہے کہ تم زخموں سے چور ہو کر بھی اللہ کے نبی کی دعوت پر تم نے دوبارہ لبیک کہا. تو یہ 2-3 رکوع میں یہی تذکرہ چلے گا. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے غزوہ احد کا پیش کیا ہے. تو غزوہ احد کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اس وقت کو یاد کرو. اچھا, اس میں منافقین نے پھر باتیں بہت بنائیں کہ دیکھو ہمارے مشورے پر عمل کر لیتے تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے. تو اللہ نے یہاں نبی کو اور صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ آپ مشورہ کیا کریں, اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے میں فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ نہ دیکھیں. تو اگر اس میں شکست بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے. اور یہ جو منافقین باتیں بنا رہے ہیں کہ ہم دیکھو ہم تو بچ گئے اور ہم تو پہلے منع کر رہے تھے کہ نہ جاؤ, نہ جاتے تو یہ نقصان نہ ہوتا, تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے, اس میں بھی تمہاری خیر ہے. آئندہ کے لیے سوچو, پچھلی باتوں پہ سوچ سوچ کے اپنے حوصلے پس نہ کرو. شہید ہو بھی گئے تو بھی فائدہ ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغات رکھے ہیں جو شہید ہوئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدے کیے ہیں. تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب بھی مشوروں کے بعد کوئی فیصلہ کیا کرو تو پھر اللہ پہ توکل کیا کرو.
فائدہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نقصان ہو تو بھی اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اور ان منافقین کے پروپیگنڈے میں مت آؤ۔ اب ہم اس رکوع کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، مومنین کو قتال کے ٹھکانوں میں آپ بٹھا رہے تھے۔ جیسے کوئی فوجی کمانڈر ہوتا ہے، اپنے فوجیوں کی تشکیل کر رہا ہوتا ہے، ان کو ٹھکانے سمجھا رہا ہوتا ہے، بھئی یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو، اور ان کو مورچہ بندی جسے کہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا، اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تم میں دو جماعتوں جو تمہیں میں سے تھیں، مسلمان تھی، منافق نہیں تھی، ان کا یہ ارادہ ہو گیا ان تفشلا کہ ان کے وہ ہمت ہار جائیں، یعنی وہ منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، اور وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تو ان کا دوست تھا، تو اللہ نے ان کو ہمت ہارنے نہیں دی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ جب اللہ کے حکم پہ یہاں پر آئے ہیں تو فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو غزوہ احد میں تمہیں وقتی شکست ہوئی، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے، اس سے بھی زیادہ کمزور تھے جتنے اب ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور غزوہ بدر کی اللہ نے یاد دلائی غزوہ احد میں۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، بدر میں آپ مومنین سے کہہ رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اے مسلمانوں کیا تم یہ نہیں چاہتے، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے جو آسمان سے نازل ہو؟ بلا، کیوں نہیں مدد کرے گا وہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لوگے نا، میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے، تو 3 نہیں، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور دشمن بھی علی الفور آ جائے، فوراً دشمن بھی اگر آ گیا تو بھی گھبراؤ مت۔ یمددکم ربکم، تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان زدہ ہوں گے، جو مخصوص لباس میں ہوں گے۔ ہوا یہ تھا کہ بدر میں صحابہ کو اطلاع ملی کہ یہ جو لشکر ہے نا جو لڑنے کے لیے آیا ہے 1000 کا، اس کی مدد مکہ سے اس کی کو کمک بھی مل رہی ہے، تو صحابہ اور پریشان ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت، ان کی مدد اگر مشرکین مکہ کے ذریعے ہو رہی ہے اور مزید لشکر آ رہا ہے تو ہم تمہاری مدد بھی فرشتوں کے ذریعے کریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے یہ جو تمہیں خوشخبری دی تھی نا کہ فرشتے آئیں گے، تو یہ تو اللہ نے صرف ایک تمہارے لیے خوشخبری بنائی ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، اور تاکہ تمہارے دل ظاہری طور پر بھی مطمئن ہو جائیں۔ انسان اسباب کا بیچارہ، وہ اسباب پر بھروسہ زیادہ کرتا ہے، ایک اس کی نیچر ہے کہ وہ جب تک دیکھ نہیں لیتا تو زیادہ اطمینان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو تمہارے ایمان پر بھی اطمینان ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ جب تم اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھو گے اور اللہ کے وعدے سنو گے تو اور اطمینان ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، العزیز جو ہر چیز پر غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا بدر میں؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو جڑ سے اکھاڑ دے، جیسے کہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے لوگ قتل ہو گئے اس میں۔ او یکبتہم، یا اللہ ان کو رسوا کر دے، شکست دے دے، جیسے کہ باقیوں کو شکست ہوئی۔ فینقلبوا خائبین، اور وہ واپس لوٹیں رسوا ہو کر۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، الا یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، یا اللہ ان کو عذاب دے دے اس لیے کہ ظالم۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید کیے گئے تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کچھ کرے۔ اور اسی طرح یہ بھی بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے رعل اور زکوان قبیلہ جو مسلمانوں پہ بڑا ظلم کر رہے تھے ان کے نام لے لے کے آپ نے بددعا کرنا شروع کی۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ نے فجر میں قنوت نازلہ پڑھی ہے کہ جو مسلمان قیدی تھے مشرکین مکہ کے پاس جن پر ظلم ہو رہا تھا، تو ان ظالموں کے خلاف آپ نے بددعا کی۔ اور بھی روایات ہیں اس میں بہت ساری کہ مخصوص کافروں کا نام لے کر آپ نے بددعا کی، لیکن یہ وہ کافر تھے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، تو اس لیے اللہ نے اس بات کو پسند نہ کیا۔
اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کنایا ہے کہ آپ کو کیا اس سے کہ یہ اسلام لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یا ظلم سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ تو مبلغ ہیں، آپ دعوت دیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ او یتوب علیہم، کہ یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، او یعذبہم، یا اللہ ان کو خود ہی عذاب دے دے گا اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔ یعنی اگر اللہ عذاب دے تو وہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ ظالم ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اللہ ان کو معاف کر کے توبہ کی توفیق دے دے تو اللہ کی رحمت سے یہ بھی بعید نہیں ہے، اور یہ توبہ کریں گے تو فائدہ کل آپ کو ہوگا۔ یہی عرب لوگ کل ہدایت حاصل کر کے آپ کا دست و بازو بنیں گے، جیسے کہ خالد ابن ولید کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور یہی لوگ اسلام کی سربلندی کا پھر بعد میں ذریعہ اور سبب بنے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا سے روک دیا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ امام شافعی کے ہاں تو فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، جمہور علماء کے ہاں کوئی بہت سخت مخصوص حالات ہوں تو اس میں تو پڑھی جائے گی، نارملی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن یہ بھی اس کافر کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ ہدایت مقدر میں ہے یا نہیں۔ نبی کو اس لیے روک دیا گیا کہ اللہ کے علم میں یہ تھا کہ نبی جن کافروں کا نام لے کے بد دعا کر رہے ہیں کل ان کو ہدایت ملنی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ رحم کر کے توبہ کی توفیق بھی دے سکتا ہے، تو ساری ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مغفرت کرے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ ان میں زیادہ کو ہدایت کی توفیق ملے گی کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہوا۔ اکثر مشرکین پھر اس بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے۔